Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English channel. Today we are going to discuss about the chapter number 10 of Self and Sovereignty, the epilogue and unhealing wound, paradoxes of Muslim identity, sovereignty and citizenship. सबसे पहले टाइटल को समझते हैं. तो टाइटल में सेल्फ और सॉवरेनिटी का मतलब, सेल्फ का मतलब होता है अपना आप, आपकी अपनी आइडेंटिटी. ठीक है, आप क्या हैं, सेल्फ से ही हमें पता चलता है हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, हमें खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, एक्चुअल में हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हम क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है. सेल्फ ये है, इसको कहते हैं. सॉवरेनिटी क्या होता है? अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के पास जो होती हैं, गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट के पास इतने हकूक़ होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इकोनॉमी चला सकते हैं, पॉलिटिक्स, एजुकेशन या किसी भी सिस्टम में मुदाखलत कर सकते हैं अपने कंट्री के. ठीक है, अपनी कंट्री के, हर कंट्री के अलग गवर्नमेंट होती है और हर गवर्नमेंट का उसकी कंट्री पे हक होता है. तो सेल्फ एंड सॉवरेनिटी ये बताती है कि क्या मुस्लिम या पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लोगों में सेल्फनेस पाई जाती है. ठीक है, क्या उनमें उनकी आइडेंटिटी है? क्या उनके गवर्नमेंट के पास उनकी आइडेंटिटी है? क्या उनके गवर्नमेंट के पास अपने मुल्क को चलाने की अथॉरिटीज़ हैं? जो कि बिल्कुल ना है, नहीं है उनके पास. क्यों? इसके बिहाइंड ब्रिटिश कम्युनिटी है. ब्रिटिश कम्युनिटी ने हर चीज़ अपने अंडर कंट्रोल की हुई है. हमारे पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन, हमारी एजुकेशन, हमारा रिलीजन, हर चीज़ में हम उनको फॉलो करते हैं. आज तक उनके अंडर कंट्रोल है, हम इम्पीरियलाइज्ड हुए हैं. डेट्स वाई दिस चैप्टर का नाम है एन अनहीलिंग वाउंड, ऐसा ज़ख़म जो कभी नहीं भर सकता. क्योंकि पैराडॉक्सेस आ गई हैं. पैराडॉक्सेस क्या होती है? उलट, जो नज़र आ रहा होता है सर्विस मीनिंग और होता है, इनर मीनिंग और होता है. ठीक है, मुस्लिम आइडेंटिटी एक्चुअल में तो मुस्लिम है, लेकिन इंटरनली या रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली हम फॉलोअर हैं ब्रिटिश कम्युनिटी के, यूरोप के. हमारे पास अथॉरिटीज़ नहीं है. ये भी बिल्कुल पैराडॉक्स है, उलट हैं. हमारी हुकूमत कहते हैं कि हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, लेकिन उसके बिहाइंड भी यूरोप कम्युनिटी है, उसको कंट्रोल करने वाली भी ब्रिटिश कम्युनिटी है. और सिटीज़नशिप, हम अपने शहरी कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अपने शहर में ही हकूक़ नहीं मिलते. हमें अपने शहर में ही शहरियों के राइट्स नहीं मिलते. ठीक है, तो ये टाइटल हो गया. टाइटल से ही आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी कहानी जो कि अभी तक जारी है, जिसका तसलसल अभी तक जारी है. ठीक है, अब तक ही हम अंडर कंट्रोल है ब्रिटिश कम्युनिटी की. तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम कुछ पार्ट्स में, 4 to 5 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री के साथ. इसी चैप्टर से हम समझ जाएंगे कि हमारे मुल्क की सिचुएशन आफ्टर पार्टीशन 1947 में क्या थी, 1947 के बाद क्या थी. अब ये कहते हैं हमारे मुल्क में कुछ हाई सेपरेटेड बेगर आए. बेगर किनको कहा गया है? मांगने वालों को बेगर कहते हैं, फ़कीरों को बेगर कहते हैं. फ़कीर कौन है? ब्रिटिश कम्युनिटी को फ़कीर का बेगर्स कहा गया है. ठीक है, कहते हैं कुछ मांगने वाले आए हमारे कंट्रीज़ में. क्या मांगने? कि भाई आप हमें लैंड्स प्रोवाइड करें, आप हमें सोर्सेज प्रोवाइड करें, हमारे पास बहुत पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मॉडर्निज़म है,
ہم آپ لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے, ہم آپ سویلائز کریں گے, ہم آپ کو جو ہے آپ کے رائٹس دیں گے, ایجوکیشن میں ہیلپ کریں گے, ہر چیز میں آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ ہمیں ہماری صرف مدد کریں. فقیروں والی بات ہو گئی. فیض احمد فیض کیا کہتے ہیں کہ کچھ فقیر, ہائی اسپرٹڈ فقیر, اونچے جو ہے اسپرٹ والے فقیر ہمارے پاس آئے, اونچے خیالوں والے فقیر ہمارے پاس آئے, اینڈ ود ہز میلفولیس سانگ پاسڈ اوے, اور اپنے رنگین گانے گیت چھوڑ کے چلے گئے. ایسے گیت چھوڑ کے گئے جس کو ابھی تک دنیا فالو کرتی ہے, جس کو یاد کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے گیت only a few eyes could reach him, and the paths of our homeland are once again melancholy. کچھ ہی آنکھیں تھیں جو کہ ان کے جانے پہ خوش تھیں, باقی تمام لوگ ان کے جانے پہ غمگین تھے, ان کو یاد کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ اداس تھے. پیراڈاکس اسٹیٹمنٹ یہیں پہ شو ہو رہی ہے. پہلے تو فرسٹ لائن میں پیراڈاکس اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہائی سپریٹڈ بیگر آئے. ٹھیک ہے, سیکنڈ پیراڈاکس یوز ہو رہی ہے کہ وہ سانگ چھوڑ کے چلے گئے اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. لوگ ان کو یاد اس طرح نہیں کرتے, یعنی کہ لوگ ان کے فالوور بن گئے ہیں. وہ جس طرح کھاتے تھے, پیتے تھے, اوڑھتے تھے, بولتے تھے, اب تو انگلش لینگویج کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور لینگویج انگلش کس کی ہے؟ وہ برٹش کمیونٹی کی تو ہے, انہی کی تو انوینٹڈ ہے, انہی انوینشن ہے انہی کی. تو اس طرح لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اب تو اپر کلاس کا یہ فیشن بن چکا ہے کہ جب تک وہ برٹش کمیونٹی کو اپنے اندر نہ لائے, ان کو تو لگتا ہی نہیں کہ ہم اپر کلاس ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ فیو ریکال ہز اسپیشل گریسز, کچھ ان کے جو اثرات یا نشانات چھوڑ گئے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, یہ ان کو بار بار ریکال کرتے رہتے ہیں. One or two insight remain with his dear ones, thousands are enthralled by his melodies. اور کچھ ہی ہیں جو ان کو یاد نہیں کرتے, لیکن وہ بھی ان کے گیتوں کو یاد کرتے ہیں. وہ اداس نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے گیتوں کو یاد کرتے ہیں. اور باقی تھاؤزنڈس جو ہزاروں لوگ ان کے اثر میں ابھی تک ہیں. Timeless are virtue of his song, as if unaware of touch of dread, like an evening gathering imperceptive to coming of dawn. But his song lives in everyone's heart. But his song, its plenitude, its tremor, its pathos and music, songs briskly shimmering blaze, leaping and dissolving the wind of annihilation. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں وہ انویئر ہیں کس چیز سے, کہ وہ کس طرح مر چکے ہیں, کس طرح ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی آئیڈینٹی ختم ہو چکی ہے, ان کی اتھارٹیز ختم ہو چکی ہیں, ان کی سٹیزن شپس ختم ہو چکی ہیں. رہ تو وہ اپنی سٹی میں رہے ہیں لیکن فالو کسی اور کو کر رہے ہیں. بظاہر تو اتھارٹی اپنی دکھا رہی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کیا ہے, یورپ کمیونٹی ان کو کنٹرول کر رہی ہے. اب سرفیس میننگ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, مسلم ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کیا سین چل رہا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے والے جو ہے یہ مسلم یورپ کمیونٹی ہے. ان کے فالوور ہیں, مسلم آئیڈینٹی ختم ہو چکی ہے, اب تو ہائیبرائڈ ہو چکے ہیں, یہ ان میں آئیڈینٹیز مکس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی اس میں بتایا ہے فیض احمد فیض کی پوئٹری میں. اب کہتے ہیں کہ ایز اف unaware of torch of dread, like an evening gathering impervious to coming of dawn. اب یہ اس کی پوئٹری ہے فیض احمد فیض کی, جو کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, اور یہ بھی ایک اسپرچول اور ایڈیشنل فاؤنڈر تھے پاکستان کے. ٹھیک ہے, اب یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح فیض احمد فیض نے پوسٹ کلونیل ساؤتھ ایشیا کی سچویشن دکھائی ہوئی ہے. ویسٹرنز نے کس طرح ساؤتھرنز پہ قبضہ کیا ہوا تھا, کس طرح وہاں پہ آئے, انہوں نے وہاں پہ آ کے ہلچل مچائی,
انہوں نے وہاں پہ آ کے ہم سے سب کچھ چھین لیا جبکہ وہ فقیرانہ حالت میں آئے تھے، اور وہاں آ کے ہم سے سب کچھ چھین کے چلے گئے، اور ایون کہ لوٹنگ ہوئی بہت زیادہ، پھر بھی مسلم کمیونٹی، پھر بھی ہندو مسلم ابھی تک ان کے اثرات میں ہیں، ان کے انڈر کنٹرول ہیں۔ ایون کہ انہوں نے اقبال کی جو پوئٹری تھی اس کو بھی بڑا پروموٹ کیا۔ یٹ ان اگست 1947 انہوں نے اپنی صوبہ آزادی میں، جس کو فریڈمز ڈاؤن بھی کہتے ہیں، اس میں بتایا ہے کہ کس طرح فیض احمد فیض نے اقبال کی پوئٹری کو اس طرح پروموٹ کیا، اس طرح بیان کیا۔ اقبال کی پوئٹری میں بہت زیادہ اسپرٹ تھی مسلمس کے لیے، اور 1947 میں اگست میں جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ علیحدہ ہو گیا، اس تو کیا ہوا، اس نے کہا کہ برٹش کمیونٹی چلی گئی، ہم آزاد ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ بہت برا ٹوٹا ہوا دن تھا۔ He said, apparently we are free, but we are not free actually till today. وہ چلے گئے تھے ہماری کمیونٹی سے، کون؟ برٹش کمیونٹی ہماری کمیونٹی سے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان انڈیا آزاد ہو چکے تھے، لیکن کیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دن اب بہت طویل ہو چکے ہیں۔ وہ راتیں جس میں اقبال اسپرٹ لے کے جذبات دیتے تھے لوگوں کو کہ جاگو، اب وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، اب لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے، اب لوگ جو ہیں اس گانوں کے زد میں ہیں جو کہ برٹش کمیونٹی ان کو سنا کے چلی گئی ہے، لوگ لالچی ہیں، اب لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، ان ستاروں کو جو کہ چلے گئے تھے، جگہ بدل کے چلے گئے تھے، ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ان کو نکالنا چاہتے تھے، اب جب چلے گئے ہیں تو اب ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ کیسے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے؟ کھانے کے مینرز، بولنے کے مینرز، پھر اٹھنے بیٹھنے، ہر طریقہ ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ اب ہر بندے میں برٹش کمیونٹی نظر آتی تھی، اور اقبال کی جو اسلامک اسٹیٹ تھی اب وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اب تو وہ ناردرن ویسٹرن اسٹیٹ بن چکی تھی۔ اب یہاں پہ مرد اور عورتوں کا ذکر ہوتا تھا، نہ کہ بوڑھوں کا، جوانوں کا۔ اب اتھارٹیز کس کے پاس تھیں؟ برٹش کمیونٹی کے پاس۔ میلز کو، میل ڈومیننٹ سوسائٹی آ چکی تھی، جبکہ اقبال نے کہیں اپنی شاعری میں یہ نہیں کہا کہ مرد ہی اس پوری کمیونٹی کا حقدار ہے، مرد ہی کے پاس سبھی حقوق ہیں۔ ویمنس کو ایکسپلائٹ کیا جانے لگا، ریپ کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو انڈین نے بھی یوز کیا، ہندوز نے بھی یوز کیا، سکھوں نے بھی یوز کیا، پھر پاکستانیوں نے یوز کیا، برٹش کمیونٹی نے بھی ہماری عورتوں کو یوز کیا۔ ویمنس کے لیے کوئی فریڈم نہیں تھی، جبکہ وی ور فری ان اگست 1947، بٹ پھر بھی ہم بہت زیادہ ویک ہو چکے، انفائم ہو چکے تھے اپنے ہی ہوم لینڈ میں، لیکن ہم اپنی پراپرٹیز کھو چکے تھے، اپنی اتھارٹیز کھو چکے تھے، اور مسلسل ایک تکلیف میں تھے۔ اور تکلیف کیا تھی کہ برٹش کمیونٹی کے فالوورز بن چکے تھے۔ اب فیض احمد فیض نے عائشہ جلال نے ویمنس کے رائٹس کے لیے بڑا لکھا، ٹھیک ہے۔ اب فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ویمنس کے رائٹس کے لیے جب وہ بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں انہوں نے وارن کیا تھا کہ نہ ہی پردہ اور نہ ہی ایجوکیشن، ویدر نیو اور اولڈ مین الون ان پروٹیکٹر آف مین، جب تک کوئی پردہ یا ایجوکیشن تحفظ نہیں دے سکتی ایک ویمن کو، جب تک ایک مرد محافظ نہیں بن جاتا ایک عورت کا۔ اور اگر یہ لوگ اس ریالٹی سے ناواقف ہیں تو جلد ہی ان کی پروگریس کا سورج ڈوبنے والا ہے، اس قوم کا سورج ڈوبنے والا ہے، یہ قوم تباہ ہونے والی ہے جو کہ اپنی ہی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اور جب ہم آزاد ہو چکے تھے، جب 1947 میں ہم آزاد ہو گئے تھے اگست میں، تب جب ہم تقسیم ہو گیا تھا پاکستان اور ہندوستان، مسلم پاکستان میں آ رہے تھے اور ہندو انڈیا میں جا رہے تھے،
تب آتے جاتے بھی جب برٹش کمیونٹی جا چکی تھی، برطانیہ کے لوگ برطانیہ کی حکومت چلی گئی تھی، پھر بھی تقسیم کے دوران ہندوؤں نے اور پاکستانیوں نے ایک دوسرے کا ریپ کیا. تب تو ان کو اکسانے والا کوئی نہیں تھا، برطانیہ نے تو ان کو اکسایا نہیں تھا، لیکن یہ کس کو فالو کرے تھے، یہ کس کی رسم تھی؟ برطانیہ کی. اور یہ اب بھی نظر آ رہی تھی جب ہماری عورتوں نے گینگ ریپ کو فیس کیا، فزیکل میٹولیشن کو فیس کیا، ابڈیکیشن کو اور ڈیتھ کو فیس کیا. اس کے بارے میں سعادت حسن منٹو نے بڑا لکھا ہے، لیکن اس کو بولڈ قرار دے دیا گیا. اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو فحاشی رائٹنگ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، فحش جو ہے اپنے ورکنگ کرتا، فحش رائٹنگ کا شکار ہوا ہے، اور یعنی کہ فحش نگار ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایکچوئل میں اس نے سوسائٹی کو ریپرزینٹ کیا تھا کہ کس طرح مسلمس اور کس طرح انڈینز ٹریٹ کر رہے تھے اپنی عورتوں کو. سب سے زیادہ ہیوملیٹ جو ان تقسیم میں ہوئی ہیں وہ مرد نہیں ہوا، وہ بوڑھا نہیں ہوا، وہ جوان نہیں ہوا، وہ سب سے زیادہ ہیوملیٹ، ایکسپلوئٹ، اوپریس، سپریسڈ عورت ہوئی ہے، جبکہ اس کا ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے، وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی. اور جب مرد فیمنزم کے بارے میں لکھتے تھے تو ان کو بھی پاگل، فحش نگار قرار دے دیا جاتا تھا، جیسے کہ منٹو کو دیا گیا ٹائٹل. اب یہ مسلم جو اسٹیٹ تھی یہ اینٹی اسٹیٹ بن چکی تھی، اینٹی اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی، ٹھیک ہے. اب جو رویہ تھا، ایکسپیرینسز تھے پارٹیشن کے، اونلی ہارڈن مسلم مین cutting across class division in their opinion that a woman unprotected and exceeding the limits of domestic sphere was source of immorality, irregularity and social degradation. اب ان کی وجہ، اب جب اینٹی اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی، اسلامک اسٹیٹ جو تھی، اب کیا ہوا، اب ان کے اکارڈنگ اس کی ذمہ دار بھی عورت تھی. اس نے کہا کہ عورت کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برباد ہوا ہے، مورالٹی اس میں آئی ہے، سوشل ڈیگریڈیشن آئی ہے. اب جو جڑیں تھیں نا سٹیزنشپ کی، اتھارٹی کی، سیلف کی، سورینٹی کی، وہ ہل چکی تھی، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ان انڈیا. اب جب ڈویژن ہو رہی تھی تو شہریوں کے حقوق کے بارے میں بات ہونے لگی، ٹھیک ہے. شہریوں کے حقوق کے بارے میں بات ہونے کے بعد پھر جو دعوے مسلمس کمیونٹی یا انڈین کمیونٹی نے اپنے اپنے ملکوں میں کیے تھے کہ ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، تو وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. وہ سامنے آنے لگے کہ اب گورنمنٹ پہ، پاکستان گورنمنٹ پہ، پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی بھی زور نہیں ہے، کوئی بھی اتھارٹی ان کو حاصل نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح 1971 میں بنگلہ دیش کمیونٹی پہ بات ہوئی، ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کا منظر سامنے آیا کہ جب وہاں پہ کثیر تعداد مسلمس کی تھی، لیکن پھر بھی ان کو انڈیا میں رکھ دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں تھی کہ وہ بنگلہ دیش کو حاصل کر سکیں. تب ان کے اتھارٹیز اصل میں سامنے آئیں کہ ایکچوئل میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر سٹیزنشپ پہ بات آ گئی، لوگ رہنے کے لیے مکان ڈھونڈنے لگے، اور ان مکانوں کے لیے بھی ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. تب بھی اس جگہ پہ سائن بھی کس کے کروانے پڑتے تھے؟ یورپین سوسائٹی کے، یورپین کمیونٹی کے. ان کے سائن ہوتے تھے تو ان کو جگہیں پرووائڈ کی جاتی تھی. پھر عورتوں پہ بات کی گئی جن کو مارجنلائز کر دیا گیا تھا، ان پہ بات کی گئی کہ ان کو بھی رائٹس ملنے چاہیے، ان کو بھی برابری اور تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ جب ویمنس کے رائٹ پہ بات ہوئی تو نیشنلسٹ ڈسکورسز پیش آ گئے، ٹھیک ہے. مسلم اور انڈیا دونوں ہی فیل ہو گئے ان کو رائٹس دینے میں، ٹھیک ہے. وائٹل ایشوز وہ اپنا وائٹل رول پلے کرنے میں ناکام ہو گئے. Men who had written about women since the late 19th century had hardly ever thought of their gender counterpart as individuals with sensibilities of their own. جیسے کہ منٹو صاحب نے لکھا
اور ان کو پاگل قرار دے دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ فیمیلز کے لیے لکھتے تھے. اور فیمیلز کے لیے لکھنا بھی ایک تو جو رائٹر تھی، فیمیل رائٹر تھی، اس کا لکھنا تو معیوب سمجھا ہی جاتا تھا. فیمیلز کے لیے میل رائٹر کا لکھنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. اب جب رائٹس ملنے لگے نا تو ان کو شرم آنے لگی. کیونکہ جو بنگالی لوگ تھے نا، تقسیم جب ہوئی تھی تو بنگلہ دیش میں ویمنس کو رائٹ ملنے شروع ہو گئے تھے. بنگالی اتھارٹیز ان کے پاس تھیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہمیں بھی اپنی عورتوں کو رائٹس دینے چاہیے. اور رائٹس کس طرح ملے عورتوں کو؟ اپر کلاس جو ویمنس تھی ان کو احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور جو لوور کلاس ویمنس تھیں ان کو پراسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ صرف عورتوں کے لیے، مردوں کی جو ڈیزائرز فلفل کرنے کے لیے اور بہلانے کے لیے بن گئی. ان کے اس لیے رکھ دیا گیا. جیسے کہ اگر آپ منٹو کا ورک پڑھیں، اوپر نیچے اور درمیان، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ اپر کلاس ویمن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کس طرح وہ کھلے عام سب کچھ گند پھیلاتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے. سر عام وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا. اور اس کے علاوہ اگر پراسٹیٹیوٹ کو دیکھا جائے، طوائف کی زندگی دیکھی جائے، تو اس کو کوئی عام گھرانے میں لے جانا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کو اگر باہر وہ سر عام گھوم لے تو اس کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا، اس کو اچھی نظروں سے کوئی نہیں دیکھتا. جبکہ وہ تو بیچاری اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. اس کو عزت نہیں دی جاتی، تبھی اس نے یہ کام شروع کیا ہے. اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا. اس وجہ سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. اور اس کی نسبت اگر دیکھا جائے اپر کلاس کی ویمن کو، تو وہ سر عام ہی سارا کچھ کرتی پھری، لیکن پھر بھی اس کو احترام دیا جاتا. جبکہ پراسٹیٹیوٹ تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، کوٹھوں میں رہتے ہوئے کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر بات کی جائے اشرف کی، یہ ایک پوئٹ تھے، رائٹر تھے، جنہوں نے زیادہ تر عورتوں کے بارے میں لکھا ہے، عورتوں کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ایکویلٹی کے بارے میں. اور وہیں پہ اگر دیکھا جائے مسلم کمیونٹی کے احمد مدنی، انہوں نے یہ کہہ کے ان سب چیزوں کو خارج کر دیا، منفی قرار دے دیا کہ عورتوں کو حقوق نہیں مل سکتے. اپنا اسلام ان پہ لاگو کر دیا. اور لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ تھی نہیں، تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. پھر مولانا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے انہوں نے یہ کہا کہ ویمنس کو، اقبال کی بات کر لیتے ہیں اگر، اقبال نے یہ کہا کہ عورت کو اس لحاظ سے، اس حیثیت سے عزت ملنی چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچوں کی ماں کا رول پلے کر رہی ہے. اس حساب سے اس کو عزت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ان کو یہ کہہ کے ہٹا دیا گیا پراپرٹی سے. ان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں تھا، کسی کو اپنی آواز اٹھانے کا حق نہیں تھا، وہ اپنا قلم نہیں اٹھا سکتی تھیں. ان کو کوئی پروموٹ کرنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی پریفر کرنے والا نہیں تھا. اب جب ان کو ایجوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے، تعلیمی اداروں میں جانے کی ان کی اجازت نہیں تھی. جبکہ اسلام بھی اس چیز پہ اپنے کوئی احکامات لاگو نہیں کرتا. اس نے کہا مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان دونوں کو تعلیم ملنی چاہیے، ایکویلٹی ان میں ہے. لیکن صرف مرد کو اس سوسائٹی میں گھریلو کاموں کے لیے، فزیکل ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا، اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی رول پلے نہیں کرتی عورت. She may not have written Plato's discourse, yet it was her flame which broke Plato's spark. پلیٹو بھی عورتوں کے بارے میں یہی کہتا ہے. کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے پلیٹو کو پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں پلیٹو کی اس ٹوٹی ہوئی اسپارک کو جوڑ رہے ہیں کہ ہاں فیمیل جو ہے یہ اسی کی مطلب اسی کے لائق ہے کہ فیمیلز کو کچھ رائٹس نہیں ملنے چاہیے. فیمیل صرف ڈومیسٹک لیول کے لیے بنی ہوئی ہے، فیمیل صرف ڈیزائرز فلفل کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. فیمیلز کو ریشنل تھاٹس کی ضرورت نہیں، جیسے کہ روسو کہتا ہے کہ فیمیلز کو کسی ریشنل تھاٹس کی ضرورت نہیں ہے. فیمیل صرف فیمیل ہے. فیمیل کو ورڈ فیمیل بھی اس لیے یوز کیا گیا ہے کیونکہ وہ صرف میلز کو فیڈ کروانے کے لیے بنے ہوئے.
اب سوسائٹی میں سیکولرزم آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب عورتوں کو جب عورتوں کی اسلام اگر اسلامک حساب سے دیکھا جائے تو عورتوں کو پراپرٹی میں بھی پورا حق ہے. ٹھیک ہے. عورت کو تعلیم پہ بھی پورا حق ہے. عورت ہر شعبے میں کام بھی کر سکتی ہے. عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت ہے. لیکن اب مسلم کمیونٹی پہ جب یہ بات آنے لگی تو انہوں نے فوراً جب عورتوں نے اس بارے میں اپنی آواز اٹھانا شروع کی تو فوراً اس کی آواز کو دبا دیا گیا. اس کی پراپرٹی والی بات کو، ایجوکیشن والی بات کو، پالیٹکس، اکنامیکل یا کسی بھی طرح کی بات کو دبا دیا گیا اور ان کی توجہ ہی ان سے ہٹا دی گئی. کس طرح ہٹائی؟ اونچی آوازوں سے، ان کی آوازوں کو اپریسڈ کر کے، ڈپریسڈ کر کے. ٹھیک ہے. یہ کہہ کے کہ یو ہیو نو رائٹ آن دی سوسائٹی، آن ایجوکیشن، آن پالیٹکس، اکنامیکل اسفیئر، اکنامیکل لیول. صرف ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ کہہ دیا گیا کہ عورت پہ پردہ لازم ہے. پردے کا انہوں نے اس طرح مطلب لیا کہ عورت صرف چار دیواری میں رہ سکتی ہے. عورت کی جو ہے عزت صرف چار دیواری میں محفوظ ہے. اور اگر عورت باہر نکلتی ہے، کام کرتی ہے، تو اس کو یا تو پروسٹیٹیوٹ کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا فحاش عورت قرار دے دیا جاتا ہے. اس کے کریکٹر پہ بات آنے لگ جاتی ہے. مجھے اس کا کریکٹر وہ کریکٹر لیس نہ ہو لیکن پھر بھی سوسائٹی کی نظروں میں اس کو کریکٹر لیس کہہ دیا جاتا ہے. اور یہی باتیں جو ہیں ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ ویک بناتی ہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ مضبوط ہے لیکن ہماری سوسائٹی نے اس کو ویک کہہ دیا گیا، ویک کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ صرف تم بچے پالنے کے لیے ہو، بچے پیدا کرنے کے لیے ہو، میلز کی ڈیزائرز فلفل کرنے کے لیے ہو، ڈومیسٹک جو کام ہے ان کے لیے ہو، اینڈ دیٹس آل. سو پارٹ 1 آج کے چیپٹر میں ہم نے صرف یہ پڑھا کہ کس طرح پیراڈاکسیکل اسٹیٹس تھیں، پیراڈاکسیکل سچویشنز مسلمانوں کی آ چکی تھی. ٹوٹلی اسلام پیراڈاکس ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. ٹوٹلی مسلم آئیڈینٹی پیراڈاکس ہو چکی تھی. ان کی اتھارٹیز پیراڈاکس ہو چکی تھی. سٹیزن شپ پیراڈاکس ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ پارٹ 2 میں ہم اس کی کچھ اور پہلوؤں پہ بات کریں گے. سو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.